परसों वो दिन आ रहा है, इसलिए कि कल शब हो जाएगी जिसको इनेकाम जन्नतुल बकी कहा जाता है, जिसमें बीवी की कब्रों को तोड़ दिया गया है। बीवी की मुसीबतें शहादत के बाद भी रुकने का नाम नहीं लेती। तो इंतहा यह है कि एक बच्चे के गले पर चलता हुआ कोई खंजर होता है और ये बीवी आवाज़ देती है, मेरे लाडले हुसैन आजा, तेरी माँ तेरा इंतज़ार कर रही है। और ये गरीब माँ शहादत के बाद भी सुकून नहीं पा रही है, बल्कि शहादत के बाद भी हंगामी हालात हैं, कब्रों को तोड़ दिया गया है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, कब्रें इंशाअल्लाह फिर से तामीर होंगी इंशाअल्लाह। इमाम ज़माना का खुदा जल्द से जल्द ज़हूर फरमाए आमीन। और मज़ारात जन्नतुल बकी दोबारा से तामीर हो सकती है। आमीन। लेकिन आप सोचिए उस बीबी के दिल पर क्या गुजरती होगी जब यही शहर मदीना होगा। और इसी शहर मदीना में जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम बीबी के घर पर आते हैं तो बीबी कहती हैं अपने घर पर, जब हज़रत अली आते हैं बीबी पूछती हैं, या अली मैंने सुना है कि लोग आपको सलाम नहीं करते। हज़रत अली अलैहिस्सलाम एक बेकसी समझिए, अली जैसे खुददार की, अली जैसे वफ़ादार की और अली जैसे बहादुर की, इसलिए कि जिसमें जितनी शजाअत होती है उसका आलम ये होता है वो शजाअत के साथ साथ उतना ही गैरतमंद होता है। तो आप यहाँ पर ज़ियारत कर रहे हैं, ज़ियारत रोज़ा रसूल खुदा पर इसी शहर में, शहर मदीना कि जहाँ पर हंगामी हालात इस तरीके के हुए। आज सोचिए 1400 साल के बाद भी आप इस शहर के अंदर न खुलकर के हो सकते हैं, न खुलकर के बात कर सकते हैं। सोचिए उनके दिलों पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने ज़िंदगी के अंदर अपने वो मुकाम देखा होगा। अभी अपने बाबा का कफन भी मैला नहीं हुआ और लोग आग और लकड़ियाँ लेकर के दरवाज़े पर जमा हो गए। अल्लू अबुल हसन जनाब फ़ातिमा से कहते हैं कि अबुल हसन को बाहर निकालो वरना जलता हुआ दरवाज़ा और ये घर तुम्हारे ऊपर गिरा दिया जाएगा। तारीख़ नजीब व गरीब इस मदीने का मंजर लिखा कि बीबी दरवाज़े के पीछे आ गई, जलती हुई लकड़ियाँ दरवाज़े पर मौजूद हैं, बीबी दर के पीछे आकर के खड़ी हो गई। बीबी चाहती हैं कि किसी तरीके से दरवाज़ा ना खुले, लेकिन आप सोचिए ज़ालिमों का हुजूम था, मलून ने धक्का दिया, बीबी दर और दीवार के दरमियान आ गई। आप यहाँ पर सब का जिक्र कर रहे हैं, हज़रत रसूल खुदा का, जनाब फ़ातिमा का, इमाम हसन का, इमाम आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक़ और जनाब उम्मुल बनीन का आपने तज़किरा किया। लेकिन एक ऐसी मज़लूमाना शहादत है जो विलायत अमीरुल मोमिनीन की सबसे पहले शहीद है, जिन्हें मोहसिन विलायत कहा जाता है, नाम भी मोहसिन है। जनाब मोहसिन शिकम मादर में हैं और शहीद हो गए। आप सोचिए उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी जब बेटा शिकम में शहीद हो गया और पसलियाँ टूट गई, लेकिन अपने शौहर को ये गम नहीं बताया कहीं ऐसा ना हो कि मेरा शौहर मेरी मुश्किलों को देख कर के परेशान हो जाए। ये राज तो उस वक्त खुला जब इसी शहर मदीना में जो आपको गुंबद नज़र आ रहा है, इसी के पास 20 से 25 फीट दूरी पर यहीं पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम का घर होता था, यही महल्ला बनी हाशिम था, यहीं पर सब लोग रहा करते थे। लेकिन मस्जिद को बढ़ाने के लिए, मस्जिद को वसीयत देने के नाम पर उनके घरों को ख़त्म कर दिया गया। आज वो घर मौजूद नहीं है। लेकिन ज़ालिम ज़मीनों से तो निशान मिटा सकते हैं, लेकिन दिलों से अलामतें कभी ख़त्म नहीं कर सकते। उनकी दिलों की अलामतें हमारे सीनों के अंदर हमेशा मौजूद हैं। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा को जब शब 3 जमादुल सानी हज़रत अली गुस्ल दे रहे हैं तो एक मरतबा चीख मार कर के रोए। तो जनाब सलमान फ़ारसी कहते हैं कि मौला आप फ़ातह खैबर व खंदक हैं, मैंने कभी आपको इतना परेशान नहीं देखा, कभी इस आलम में नहीं देखा कि आप इस तरीके से गिरिया कर रहे हो, आवाज़ बूंद रो रहे हो। जनाब सलमान के कांधे पे हाथ रखा और हाथ रख कर के कहा, सलमान फ़ारसी तुम उस चीज़ को नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। यारी आप मेरे मौला हैं, आपको मेरे हक़ का वास्ता मुझे बता दीजिए कि आखिर वजह क्या है कि जो आप इतनी ज़ोर से, इतनी शिद्दत से रोए। हज़रत अली ने कहा कि सलमान तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। कहा मौला आपको आपके हक़ का वास्ता। जनाब सलमान फ़ारसी के शाने पर हाथ रखा हज़रत अली ने और इमाम वक्त होकर के एक मरतबा आवाज़ दी, सलमान फ़ारसी सुन सको तो सुनो, फ़ातिमा की 3 पसलियाँ टूट गई, लेकिन फ़ातिमा ने कभी मुझे बताया नहीं कि उनकी 3 पसलियाँ टूटी हैं।
آپ تو جانتے ہیں نا کہ جب پسلیوں پہ انسان کا اثر آ جاتا ہے تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. آپ سوچئے کہ جس بیوی کی 3 پسلیاں ٹوٹ گئیں وہ حسنین کی پرورش بھی کر رہی تھی, اپنے بابا کو بھی رو رہی تھی, علی مرتضیٰ کی حفاظت بھی کر رہی تھی اسی شہر مدینہ میں, لیکن جب شوہر کو نہیں بتایا تو کسی اور کو کیا معلوم ہوتا. اتنے غم اٹھانے کے بعد یہ بیوی اس دنیا سے رخصت ہوئی, لیکن پہلو تو شکستہ ہے, لیکن آج قبر بھی جناب فاطمہ زہرا کی شکستہ ہے. اور عزیزان گرامی, ہم اور آپ ان گلیوں کے اندر دیکھیں کس جگہ پر جناب امام حسین کس جگہ سے گزرے ہوں گے. آپ سے جناب فاطمہ زہرا نے امام حسین کو لے کر کے انگلی پکڑ کر کے آگے بڑھے ہوں گے. یہی وہ شہر ہے کہ جہاں پر حضرت فاطمہ زہرا کی شہادت کے بعد عالم یہ ہے کہ امام حسن کو چاہتے یہ ہیں کہ گھر والے حضرت رسول خدا کے پہلو میں دفن کر دیا جائے, لیکن حضرت رسول خدا کے پہلو میں دفن نہیں کیا جاتا, بلکہ الٹا ہوتا ہے کہ جب گھر سے حضرت رسول خدا کے روضے کے قریب جنازہ امام حسن جاتا ہے تو تیروں کی بوچھار ہوتی ہے. یہی بے کسی ہے حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کے ان دونوں بیٹوں کی, کہ اگر حسن کا جنازہ رسول خدا کے مزار کے قریب دفن ہونے کے لیے جاتا ہے تو جنازے پہ تیر چلائے جاتے ہیں, اور جب چھوٹا بیکس حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا اسلام کو بچانے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اس کا جنازہ تیروں پر ہوتا ہے. اور حسین بے کسی کے عالم میں جب زمین کربلا کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک دکھیاری ماں آواز دیتی ہے, آجا میرے حسین آجا, تیری ماں تیرا انتظار کر رہی ہے. عزیزان گرامی, ہر مناسبت سے یہ زمین جہاں پر خوشیوں کا عالم بھی ہے تو وہیں پر ہر جگہ پر غموں کا ایک انبار ہے. کیسا غموں کا انبار, جیسے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام آتا ہے آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو آ جاتے ہیں. لیکن آپ کو معلوم بھی ہے کہ ابھی جو 28 رجب گزری ہم نے اور آپ نے اپنے وطن میں امام حسین کا پرسہ پیش کیا, اور وہ سفر جو رخصتی کا سفر ہے جس میں امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو چھوڑا, بلکہ یہ نہ کہا جائے کہ مدینے کو چھوڑا ہے, بلکہ دشمنوں نے حضرت حسین سے ان کو مدینہ چھوڑوایا. 28 رجب کی وہ بے کس تاریخ تھی کہ جب امام حسین اپنا مختصر سا قافلہ لے کر مدینے سے نکل رہے ہیں, لیکن بیٹا جاتا تو کیسے جاتا, اس لیے کہ روز کی عادت تھی, نانا کے مزار پر جاتے تھے اور چراغ روشن کیا کرتے تھے. آج جب نواسا جا رہا ہوگا تو کیا نانا یاد نہ آئے ہوں گے؟ نانا بھی یاد آئے, ماں بھی یاد آئی, ماں کے ساتھ بھائی بھی یاد آئے, امام حسن بھی یاد آئے, سب لوگ یاد آ رہے ہیں. اور اب مدینے سے آقا حسین رخصت ہونا چاہتے ہیں. تاریخ نے لکھا کہ روضہ رسول پہ گئے. یہاں پر روضہ رسول پر 2 تاریخیں ہیں. ایک کربلا کا قافلہ جب گیا ہے, ایک تو یہ تاریخ ہے, دوسری تاریخ وہ ہے کہ جب لٹ کر کے دوبارہ سے آیا. جب جا رہا ہے تو شان یہ ہے کہ حضرت امام حسین قبر حضرت رسول خدا پر ہے, اور حضرت رسول خدا کی قبر پہ آ کر کے سر کو رکھ دیتے ہیں اور پائیدی کی طرف بیٹھ جاتے ہیں. کچھ گفتگو ہوتی ہے, گفتگو کرتے کرتے حضرت رسول خدا کی قبر پر بیٹھ کر کے حضرت امام حسین کی آنکھ لگ جاتی ہے. خاک کے اندر دیکھتے ہیں کہ نانا آئے ہیں اور بشارت دے رہے ہیں, حسین تم کربلا میں شہید کر دیے جاؤ گے. 3 دن کے بھوکے اور پیاسے, صرف تم ہی نہیں, اے 57 سال کے بوڑھے تجھے 18 سال کے کڑیل جوان علی اکبر کی لاش کو بھی اٹھانا ہوگا. صرف یہیں پہ انتہا نہیں ہوگی, اے حسین تمہیں 6 مہینے کے بچے علی اصغر کا قربانی کو بھی پیش کرنا ہوگا. عزیزوں, امام حسین علیہ السلام ہر قربانی کے لیے تیار ہیں. روایت کہتی ہے کہ جب آقا حسین اٹھے تو ایک مرتبہ رسول خدا کی قبر سے آواز آئی, میرے لال خدا حافظ. اب جو جنت البقیع کی طرف بڑھے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فاصلہ 100 قدم سے بھی کم کا ہے. جب رسول کے روضے سے جناب فاطمہ زہرا کی قبر کی طرف جا رہے ہیں آقا حسین, تو کیفیت بہت الگ ہے. اس لیے کہ جب بچہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے تو کیفیت بدل جاتی ہے. امام حسین کا عالم بھی بدلا ہوا ہے, اس لیے کہ آج کے بعد ماں کی قبر نہیں میسر نہیں ہوگی. آج حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی ماں کی قبر کے قریب کچھ اس انداز میں جا رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا ایک ماں کے قریب جایا کرتا ہے. امام حسین آہستہ آہستہ ماں کی قبر کے قریب آئے. امام حسن کو رخصت کر چکے, ماں کی قبر کے قریب آ کر کے بیٹھ گئے. اور میر حدیث نے بھی اس پہ پورا مرثیہ لکھا ہے کہ کیا گفتگو ہوئی امام حسین اور جناب فاطمہ کے درمیان میں. بہت سی گفتگو ہے, لیکن امام حسین کا کلام سننے کے بعد جناب فاطمہ کی قبر سے ایک آواز آئی, اے میرے لال حسین تم تو جا رہے ہو, تمہارا بھائی عباس کہاں ہے؟ امام حسین نے آواز دی کہ بھئی عباس, ماں بلاتی ہے, ذرا ادھر چلے آؤ. حضرت عباس اپنے آقا کی آواز سن کر کے دوڑے. ایک وہ منزل آئی کہ جب قبر کے قریب آ کر کے کھڑے ہو گئے
قبر جناب فاطمہ زہرا سے آواز آئی، اے عباس میری قبر پر ہاتھ رکھو اور قسم کھا کہ میں اب تمہارا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیتی ہوں کہ میرے حسین سے خبردار رہنا۔ اور تاریخ نے بتایا بھی یہی، جب تک عباس کے دونوں ہاتھ موجود تھے کسی میں ہمت نہ تھی کہ حسین کی طرف آنکھ بھر کر کے دیکھ لے، لیکن ادھر عباس کے بازو قلم ہو گئے، ادھر عباس دریا پہ سو گئے، ادھر ہاتف غیبی کی آواز جو بلند ہونے والی ہے، امام حسین کی شہادت ہو رہی ہے، جو شہادت کے بعد جب یہ ملعون جس نے امام حسین کی شہادت کا ذریعہ بنا، جسے شبر ملعون کہا جاتا ہے، شبر ملعون سے جب یزید نے پوچھا کہ بتا جب حسین سجدہ خالق میں تھے تو کیا آواز دے رہے تھے، تو شبر کہتا ہے کہ جب حسین سجدہ خالق میں تھے تو کسی کو پکار رہے تھے، مجھے آواز صاف سنائی نہیں دے رہی تھی، اس لیے کہ کند خنجر تھا اور سوکھا گلا تھا۔ جیسے ہی میں کند خنجر چلاتا تھا تو حسین صرف ایک ہی آواز دیتے تھے، بھیا عباس، بھیا عباس، بھیا عباس۔ عزیزان گرامی، یہ لوٹا ہوا قافلہ جو کربلا کی شہادت پیش کرنے کے بعد دوبارہ سے جب مدینے میں داخل ہوا اسی روزے پر آیا، لیکن جب روزے کے قریب آیا تو دو بہنیں، ایک کا نام زینب ہے، ایک کا نام ام کلثوم، جناب ام کلثوم نے مرثیہ کو کہا یا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے ہمارے جد جو مدینہ ہمیں قبول نہ کر، اس لیے کہ جو امانت لے کر کے گئے تھے وہ آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے، سب کچھ کربلا کے بن کے اندر شہادتیں پیش کر چکے۔ اب یہ لوٹا ہوا قافلہ جب آ رہا ہے تو تاریخ نے لکھا کہ جناب زینب روضہ رسول کے قریب پہنچی، جیسے ہی روضہ رسول کے قریب پہنچی تو بی بی جا کر کے قبر رسول پر بیٹھ گئی، قبر رسول پر زلزلہ آ گیا، لوگوں نے پوچھا کیا قیامت آ گئی جو قبر رسول پر زلزلہ آ رہا ہے؟ لوگوں نے پھر سے سوال کیا، اے بی بی زینب کیا آپ نے رسول خدا کو اپنے ہاتھوں میں بندھے ہوئے رسن کے نشان دکھائے ہیں؟ بی بی زینب نے کہا نہیں۔ کہا پھر ایسا کیا ہوا جو قبر رسول خدا پہ زلزلہ آ گیا؟ کہا میں وہ امانت جو حسین کی لے کر کے گئی تھی وہ لوٹ کر کے تو نہ آئی، لیکن خون میں بھرا ہوا کرتا امام مظلوم کا لے کر کے ایک دکھیاری بہن آئی ہے، لے جا کر رسول خدا کی قبر پر رکھ دیا۔ اے نانا سوغات سفر لائی ہے زینب، جب بھی کوئی سفر سے آتا ہے تو سوغات لے کر کے آتا ہے۔ لوٹے ہوئے قافلے کی یاد میں جناب زینب مزار رسول پر اس سوغات کو پیش کر رہی ہے کہ جس وعدے کی وفا کے لیے امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بزم الفضائی و تسلیم النعمت۔ پروردگار تجھے امام حسین علیہ السلام شہیدان کربلا کا واسطہ، حضرت رسول خدا جناب فاطمہ زہرا امام بقی کا واسطہ، کاروان نور کے محترم نورانی زائرین یہاں پر موجود ہیں، ان کی تمام پریشانی ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات دے، جو بے روزگار ہیں برسر روزگار عنایت فرما، جو برسر روزگار ہم کے روزگار میں ترقی عنایت فرما۔ پروردگار بحق جناب حبیب ابن مظاہر ہمارے ایمان اور عمل کو خود اس قابل بنا، امام زمانہ آواز نے ہمارے ناصر و مددگار میں شمار بنا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان مصائب ان زیارات کے طفیل سے جو مریض ہیں ان کو شفا دے، اور جو ہمارے قافلے کے اندر یہ مومن بندہ مومن مولانا بھی ہیں، یہ بیمار ہیں، انہیں شفا کلی اور پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ، جناب فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جلد سے جلد مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، اور جنت البقیع کے روزوں کی تعمیر فرما، وجل فرج واشر نما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مظلومین کو حدیث کی سب پڑھ لیتے ہیں نا، آواز
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له يزوجك بالله أعوذ من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه اطلاع له كأنه البدر في ليلة إمامه وكماله. فما كان إلا ساعة وإذا ولد الحسن هذا قال السلام عليك يا الله فقلت عليك السلام يا أبو العين وسلام الأفراد فقال يا أبو إني شم من دجرات طيبة فأنا رأت جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فقال الحسن نعم الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله تعظم لي أن تدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا رضي الحسين فدخل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسواد فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم فقال تحت الكساء فدل الحسين نحو الكساء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله تعظم لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقبل عندك ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كان لا تكون مني رسول الله فقلت نعم قال وولديك تحت الكساء فقبل علي نحو الكساء قال السلام عليك يا رسول الله تعظم لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا نسيبي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبا يا رسول الله تعظم لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بسمتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بدر في الكساء ومن بيدي اليمنى والسماء وقال اللهم إن هؤلاء آل بيتي وخاصتي وحامتي لهم لهمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويعزلني ما يعزلهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالحهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء موجودا ولا مدية ولا قمرا منيرا ولا الشمس مزيا ولا فلك يدور ولا باري يدور ولا فلك يسير إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. فقال لمن جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. فقال جبريل يا رب تعظم لي أهبط إلى الأرض لكون معه سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يطلق السلام ويخصه تحية الكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مزيرا ولا خلق يمين ولا بار يجري ولا خلق يسير إلا يجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فأنت أذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وجه الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى قال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي مصطفى برسالة نجيب ما ذكر خبرنا هذا في معفل ما في الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة إلى يمين وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي نزل الله يفوزنا وفاض شيئتنا ربك فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي مصطفى برسالة
نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل العز وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه إلى يمين ولا مغموم إلا وكشف الله همه إلى يمين ولا طالب حاجة إلا وخذ الله حاجته إلى يمين فقال لي نزول الله يفزنا وسيدنا وفزنا بشيخنا وفوز وسيد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج اللهم صل على وصلى الله ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج اس سرزمین پر کھڑے ہو کر کے حدیث قصہ پڑھ رہے ہیں کہ جہاں کے لیے حدیث قصہ منسوب ہے، اس لیے کہ حضرت رسول خدا کے روزے کے قریب جہاں ہم لوگ سامنے کھڑے ہوئے ہیں اسی کے قریب آگے چل کر کے اسی صرف 20 میٹر آگے بڑھتے ہیں آپ تو یہیں پر جناب فاطمہ زہرا کہ جہاں پر حضرت رسول خدا آئے اور آ کر کے کمزوری ذوق کی شکایت کی اور حضرت فاطمہ زہرا سے کہا کہ تاکہ میرا ذوق دور ہو جائے، سلام ہو کہ جس کی چادر رسالت کا ذوق دور کر دے، تو اگر اس کے وسیلے سے ہم لوگ دعا کریں تو ہماری پریشانی اللہ آمین۔ ہم لوگ اپنے لیے وسیلہ بناتے ہیں جناب فاطمہ زہرا کی ذات کو اللہ کہ آمین۔ ہماری ساری پریشانیوں کو دور کرنے کے وسیلہ پروردگار جناب فاطمہ زہرا ہے، اللہ آمین۔ وسیلہ بناتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ شفیع قرار پائیں۔ اور کیسا بہترین نام رکھا اللہ نے، اس لیے کہ رسول نے نام نہیں رکھا جناب فاطمہ رکھا، اللہ نے کتنا بہترین نام رکھا فاطمہ، فتم سے بنا ہے فاطمہ، فتم کہتے ہیں بجھا دینے والی، فاطمہ کہتے ہیں جو بجھا دینے والی ہے، کس چیز کو؟ فاطمہ جو جہنم کی آگ کو بجھا دیتی ہے، واہ سبحان اللہ۔ جو اپنے چاہنے والوں پر جہنم کی آگ کو گل کر کے رکھ دے، جہنم کی آگ کو ختم کر دے، اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے جناب فاطمہ کی اہمیت اور عظمت۔ اور صورت تیری لنترانی سیرت تیری دیدنی، نہ تو کبھی کوئی مرد اس دنیا میں دیکھ پایا ہے جناب فاطمہ زہرا کی صورت، اور حشر کے میدان میں بھی جناب فاطمہ زہرا کی عظمت یہ ہوگی کہ جب جناب فاطمہ زہرا کی سواری آئے گی تو اللہ کی طرف سے جبرائیل آواز دیں گے، عاطف کی آواز گونجے گی کہ اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو۔ اس اہل محشر میں عام انسان نہیں ہوں گے بلکہ انبیاء بھی ہوں گے، مرسل بھی ہوں گے، سبھی لوگ موجود ہوں گے۔ اہل محشر اپنی آنکھوں کو جھکا لو، اس لیے کہ اب اس کی سواری آ رہی ہے جسے سیدۃ النساء العالمین کا درجہ دیا گیا ہے، یعنی جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کی سواری۔ تو جس نے یہاں پر بھی فضائل تمام پائے ہوں، جس کے فضائل تمام پر وہاں پر بھی موجود رہیں گے، ہمارا تعلق بھی اسی ذات سے ہے۔ واہ۔ اس دنیا میں بھی ہم لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں اور ان سے متمسک ہو جائیں کہ جو دنیا کے اندر بھی شفیع بن جائیں واہ اور آخرت میں بھی شفیع قرار پائیں۔ بے شک۔ لہٰذا ہم اور آپ جناب فاطمہ کو وسیلہ بناتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم جیسے گناہ گار وہاں پر کھڑے ہوں گے اور ہماری سفارش کے لیے کوئی نہیں ہوگا، تو پوچھا گیا کہ بی بی فاطمہ آپ حسین کے چاہنے والوں کو کس طریقے سے جہنم کی آگ سے آزاد کرائیں گے اور جنت میں داخل کرائیں گے؟ تو جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ نے کہا، روایت کے اندر موجود ہے، مصائب کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جب روز محشر ہوگا تو جناب فاطمہ زہرا خود داخل جنت نہیں ہوگی بلکہ حضرت عباس کے دونوں بازوؤں کو لے کر کے بارگاہ عزت میں پیش کریں گی، پروردگار میرے اس بیٹے عباس کا واسطہ، اس کے بازوؤں کا واسطہ، حضرت عباس کے بازوؤں کا واسطہ دے کر کے جناب فاطمہ زہرا ہم اور آپ کی سب کی شفاعت فرمائیں گی تاکہ ہمارے گناہ ہم سے دور ہو سکیں اور وہ ہماری شفیع بن جائیں۔ یا وجیہتاً عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، اے بی بی آپ ہماری شفاعت فرما دیجیے، اس دنیا میں بھی آپ ہماری شفیع ہیں، آپ ہی کو وسیلہ بناتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ آمین۔ اور آخرت میں بھی آپ ہماری شفیع ہیں، آپ ہی ہمارا وسیلہ قرار پائیں گے۔ عزیزان گرامی، اس لیے کہ آسان کام نہیں ہے فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان اپنی زبان پر یہ نام تب لے کر کے آئے کہ جب باوضو ہو، بے اس شک۔ لیے کہ جس کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہو۔ حدیث قصہ کیا ہے؟ آیت تطہیر کے نزول کا ایک سبب ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ وہی گھر تھا کہ جب رسول خدا چادر لے کر کے لیٹ گئے، پھر امام حسن آئے، امام حسین نے کہا کہ میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، جناب فاطمہ نے کہا کہ تمہارے نانا چادر اوڑھ کر کے سو رہے ہیں، امام حسن نے اجازت لی اور چادر کے نیچے چلے گئے۔ امام حسین آئے، کہا نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ مادر گرامی جناب فاطمہ نے کہا کہ میرے لال حسین تمہارے نانا چادر اوڑھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں اور ساتھ میں تمہارے بڑے بھائی امام حسن بھی ہیں۔ امام حسین بھی داخل ہو گئے۔ یہی کیفیت حضرت علی کی بھی ہوئی، آ کر کے کہا کہ میں
रसूल खुदा की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर, ये कैसी खुशबू है जो सिर्फ़ और सिर्फ इमामों को आती है, किसी दूसरे को ये खुशबू मैसर नहीं आती। इसका मतलब कोई ख़ास खुशबू है जो सिर्फ़ इन बदनों से निकलती है जो नूर ख़ासा है। अगर यकीन ना आए कि ये खुशबू कैसी है तो शब हिजरत जब रसूल खुदा अपने बिस्तर पर हज़रत अली को लिटा करके जा रहे हैं तो कफ़ार कुरैश ने जैसी चादर को खींचा तो हज़रत अली को देख करके ताज्जुब में पड़ गए और यही लफ्ज़ कहा कि खुशबू तो बदन से वही आ रही थी कि जो रसूल खुदा के बदन से खुशबू आया करती थी। इसका मतलब इनका खुशबू भी एक है, इनके जिस्म भी एक है, इनकी रूहें भी एक है, इनका नूर भी एक बेशक। है। अना वाली मिन नूर वाहिद, मैं और अली नूर के एक नूर के दो हिस्से हैं। हज़रत अली भी दाखिल किसा हो गए। जब सब लोग चादर के नीचे आ गए तो एक बीवी जो जनाबे रसूल खुदा की एक ज़ौजा हैं, जो हक़ पर हैं, जिनकी तारीफ़ की जा रही है उम्मत मुसलमान मुत्तफ़क़ अलैह है, तो उनकी शान के अंदर कसीदे पढ़े जा रहे हैं। उन्होंने चाहा कि वो भी चादर में दाखिल हो जाए। आवाज़ आई, अंते अलल खैर, ए बीवी तुम खैर पे तो हो लेकिन अहले बैत में से नहीं हो। चादर में वही आ सकता है कि जो अहले बैत में हो। जब पंजतन जमा हो गए फिर कुरान करीम की आयत लेकर के जनाब जिब्रील दाखिल हुए इजाज़त लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिस्सालल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। हमारा आप खुश नसीब हैं कि यहाँ पर खड़े होकर के वही जिक्र कर रहे हैं जो 1400 साल पहले ज़मीन पर उतरा था। परवरदिगार आए तथहीर का वास्ता हमारे दिलों को पाक फरमा, हमारी रूहों को पाक कर दे। परवरदिगार हमारी ज़िंदगी से सारे गमों को निकाल कर परवरदिगार आए तथहीर और पहले तथहीर का वास्ता जो मोमिनी इस वक्त तेरी बारगाह के अंदर दस्तबदुआ है, रसूल खुदा का वास्ता, औलाद रसूल खुदा का वास्ता, परवरदिगार उनकी परेशानी को दूर फरमा, उनकी मुश्किल कुशाई फरमा। जो बीमार हाल है उन्हें शिफा कुलिया और आजिला इनायत फरमा। जो बे औलाद है उन्हें औलाद सालिहा और औलाद नबीना इनायत फरमा। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता, मज़ारत मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, ईरान की हिफाजत फरमा, सीरिया में जनाब ज़ैनब जनाब सकीना के रोज़े की हिफाजत फरमा। परवरदिगार जन्नतुल बक़ी की जगह से तामीर फरमा। वो हालात जो इमाम हुसैन के रोज़े मौला अली के रोज़े के हैं उसी तरीके से हम लोग रोज़ों पर पहुँच करके खुल करके सारे अहकाम अंजाम दे ऐसे हालात पैदा फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजीर फरमा। हमको उनका वाला इंसान शुमार वज्जिल फरज वाशुन्नमा।